अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद क्विक क्लिप समरीज में। ये वो चैनल है जहां दुनिया की मशहूर और अहम साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान और सादा उर्दू में समझाया जाता है। अगर आप इल्म को मुख्तसर और आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और आज के इस तफसीली जायजे में जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं वो वाकई एक मास्टरपीस है। जी हाँ, आज हम जिस किताब को समझने जा रहे हैं वो है जॉन रॉल्स की शहरा आफाक तसनीफ अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ का नजरिया। ये किताब मतलब मुआशरे में इंसाफ, मुसावात और जो हुकूक की तकसीम है ना, उसके बारे में एक इंतहाई अहम नजरिया पेश करती है। बिल्कुल। और मुसन्निफ दरअसल ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक मुनसिफाना मुआशरा आखिर कैसा होना चाहिए और लोगों के हुकूक किस तरह तकसीम होने चाहिए। सही। हम यहाँ रॉल्स के ख्यालात का बगौर जायजा ले रहे हैं ताकि सुनने वालों को ये फलसफा आसानी से समझ आ सके। तो आज का हमारा बुनियादी मौजू है इंसाफ का किरदार। जी, द रोल ऑफ जस्टिस। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी मुआशरे में इंसाफ इतना नागजीर क्यों है। हाँ, और ये किस तरह हमारे समाजी ढांचे की बिल्कुल बुनियाद बनता है। रॉल्स अपनी बात यहीं से शुरू करता है कि इंसाफ मुआशरती इदारों की सबसे अहम और मैं कहूँगा पहली खूबी है। पहली खूबी। अच्छा, यहाँ मैं ना एक मिसाल देना चाहूंगी। जरा एक लम्हे के लिए एक ऐसी शानदार इमारत के बारे में सोचें जिसका शीशा धूप में चमक रहा हो, डिजाइन कमाल का हो। मतलब बाहर से देखने में दुनिया की बेहतरीन इमारत लगे। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर उस शानदार इमारत की तामीर में उसके बिल्कुल निचली और छुपी हुई बुनियादों में कोई जहरीला मवाद शामिल कर दिया गया हो। अरे तो जाहिर है कि वो इमारत चाहे वो बाहर से कितनी ही जदीद और दिलकश क्यों ना नजर आ रही हो, अंदर से तो वो मुकम्मल तौर पे खोखली है। खोखली भी और खतरनाक भी। बिल्कुल खतरनाक है। ज़ाहिरी खूबसूरती इस खतरे को कभी ख़त्म नहीं कर सकती जो इसकी बुनियादों में मतलब रिच बस गया है। ऐसी इमारत में रहना मुसलसल खतरे में जीने के मुतरादिफ है। सही। तो अक्लमंदी इसी में है कि ऐसी इमारत को या तो गिरा दिया जाए या उसकी बुनियादों को मुकम्मल तौर पर खोद कर एक नई और महफूज बुनियाद रखी जाए। और आज के इस गहरे तज्जिए का आगाज इसी बुनियादी नुक्ते से होता है। जी। रॉल्स की ये किताब सियासी और अखलाकी फ़लसफ़े में एक इनकलाब समझी जाती है। वो एक बहुत ताकतवर मुवाजना पेश करते हैं सच्चाई और इंसाफ के दरमियान। हाँ, वो कहते हैं कि जिस तरह हमारे ख्यालात और नज़रियात में सबसे अहम खूबी सच्चाई होती है ना, बिल्कुल इसी तरह मुआशरती इदारों की पहली खूबी सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है। इस मुवाजने की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब रॉल्स दरअसल ये कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को जांचने के लिए एक ख़त्मी मेयार मुकर्रर करते हैं। मिसाल के तौर पर पुराने वक्तों में ये नज़रिया बहुत मकबूल था ना कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और सूरज उसके गिर्द घूमता है। वो नज़रिया रियाजी के लिहाज से बहुत मुनज़्ज़म था भाई। हाँ, लोगों को सदियों तक मुतमईन भी रखा उसने। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक खामी थी, वो सच नहीं था। और चूंकि वो सच नहीं था इसलिए उसे बिलाखिर मुस्तरद करना पड़ा। तो रॉल्स इसी उसूल को सोसाइटी पर लगाते हैं। जी, वो सख्ती से कहते हैं कि कवानीन और समाजी इदारे कितने ही मौसर क्यों ना हो, अगर वो गैर मुनसिफाना है तो उन्हें मतलब लाजमन बदल देना चाहिए, ये ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन देखें, यहाँ एक बहुत बड़ा अमली सवाल पैदा होता है। मैं इस बात पर ज़रा तनकीदी नज़र डालना चाहूँगी। जी ज़रूर। हम तारीख में देखते हैं और आज के दौर में भी रियासतें अक्सर ये दावा करती हैं कि वसी तर मफाद के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई बड़ा डैम बनाती हैं तो वो लाखों लोगों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन इसकी कीमत मतलब चंद हजार मकामी लोगों को अपना घर छोड़कर अदा करनी पड़ती है। सही। तो अगर मजमुई फायदे को देखा जाए तो ये सौला बुरा नहीं लगता भाई। तो राउल्स इस अक्सरियती फायदे की रियाजी को गलत क्यों करार देते हैं? देखिए, ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो सीधा इफादियत पसंदी के नज़रिए से टकराता है। वो जो रवायती सोच थी ना कि अगर एक बड़े हिस्से का फ़ायदा हो रहा है तो अक़लियत के हुकूक सल्ब करना जायज़ है। जी। राउल्स उसी सोच को चैलेंज करते हैं।
وہ دلیل دیتے ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد کی ایک ایسی حرمت ہے، ایک ایسا بنیادی وقار ہے جس کی بنیاد غیر متزلزل انصاف پر رکھی گئی ہے۔ یعنی پوری سوسائٹی کے فائدے کے نام پر بھی اس ایک بندے کے حقوق کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ وہ اس بات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ 100 لوگوں کے فائدے کے لیے 2 لوگوں کو کچل دینا انصاف ہے۔ مطلب ان کے نزدیک فرد کی حیثیت کسی کیلکولیٹر کا حصہ نہیں ہے کہ آپ جمع تفریق کر لیں۔ بالکل، رالز کے نزدیک یہ حساب کتاب سراسر غلط ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ایک منصفانہ معاشرے میں شہریوں کی بنیادی آزادیاں بالکل طے شدہ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ حقوق کسی سیاسی سودے بازی یا معاشی فائدے کے تابع نہیں ہوتے۔ چند لوگوں کی آزادی چھین کر اکثریت کو فائدہ پہنچانا محض ظلم ہے، انصاف نہیں بھئی۔ تو جب رالز کہتے ہیں کہ انصاف اور سچائی پہلی خوبیاں ہیں تو مطلب ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بالکل کوئی سمجھوتا نہیں۔ اچھا، لیکن اگر انصاف واقعی اتنی ہی سخت اور نہ بدلنے والی شرط ہے جس میں فرد کے حقوق قربان نہیں ہو سکتے، تو یہاں مجھے ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، انسان تو فطری طور پر تھوڑا خود غرض ہوتا ہے، تو پھر یہ مطلق انصاف ان انسانوں پر کیسے لاگو کیا جائے جو مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پر معاشرہ ایک سماجی تعاون کا ہی نظام ہے نا، جہاں لوگ اکیلے رہنے کے بجائے مل کر فائدہ حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے دیکھیں انسانی فطرت اور سماجی نظام کا اصل تنازع شروع ہوتا ہے۔ رالز معاشرے کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس میں 2 بالکل متضاد پہلو ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ 2 پہلو؟ کون کون سے؟ پہلا پہلو تو مفادات کی یکسانیت ہے۔ ہر انسان مطلب شعوری یا لاشعوری طور پر یہ مانتا ہے کہ مل کر کام کرنا اکیلے غاروں میں رہنے یا جنگلوں میں بقا کی جنگ لڑنے سے کہیں بہتر ہے۔ ظاہر ہے اس سماجی تعاون سے وسائل پیدا ہوتے ہیں، سیکیورٹی ملتی ہے۔ بالکل، اور یہ سب کے لیے قدرے بہتر زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا اور مشکل پہلو سامنے آتا ہے جسے مفادات کا ٹکراؤ کہتے ہیں۔ مفادات کا ٹکراؤ؟ اچھا، اس متضاد صورتحال کو سمجھنے کے لیے نا میں ایک بہت ہی دلچسپ تشبیہ استعمال کرتی ہوں جو روزمرہ زندگی سے جڑی ہے۔ ہاں بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کچھ دوست مل کر ایک بہت بڑا اور مہنگا کیک بنانے کا فیصلہ کریں۔ کیک؟ اچھا، تو ہو گئی۔ لیکن جب وہ گرما گرم کیک بن کر سامنے آتا ہے اور اسے کاٹنے اور پلیٹوں میں بانٹنے کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی دوست غیر جانبدار نہیں رہتا۔ بالکل نہیں رہتا بھائی۔ ہر کوئی فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت کے بدلے اسے کیک کا سب سے بڑا ٹکڑا ملے۔ ارے واہ، یہ کیک کی تشبیہ انسانی معاشرے کی حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کر رہی ہے۔ اکثر لوگ اس مفادات کے ٹکراؤ کو یا بڑے ٹکڑے کی خواہش کو ایک اخلاقی خرابی سمجھتے ہیں۔ لالچ کہتے ہیں نا لوگ اسے۔ ہاں، لالچ کہتے ہیں۔ لیکن رالز کے نزدیک یہ ٹکراؤ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کی ایک سچائی ہے۔ انسان عقلی مخلوق ہے بھائی۔ ہر شخص کے اپنے کچھ مقاصد اور خواب ہوتے ہیں۔ جب مل کر پیدا کیے گئے وسائل، چاہے وہ دولت ہوں، نوکریاں ہوں یا طاقت، ان کو بانٹنے کی باری آتی ہے تو ہر شخص زیادہ سے زیادہ حصہ چاہتا ہے۔ پھر یہاں وہ بنیادی سوال شدت اختیار کر جاتا ہے نا کہ بھائی فائدہ کس کو کتنا ملے گا؟ بالکل، یہی تو مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر اس کیک کی تقسیم پر دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ آئندہ کبھی مل کر کیک نہیں بنائیں گے، مطلب ان کا وہ تعاون ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس ٹکراؤ کے ہوتے ہوئے سوسائٹی کو بکھرنے سے کیسے بچائیں؟ اور اسی نازک مقام پر آ کر انصاف کے اصول ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ تنازع یقینی ہے بھائی، اس لیے ہمیں اسے حل کرنے کے لیے ایسے واضح اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس تعاون کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یعنی یہ اصول معاشرے کے اداروں میں حقوق اور فرائض متعین کرتے؟ بالکل، یہی اصول یہ طے کرتے ہیں کہ فوائد کو کیسے بانٹا جائے گا اور بوجھ جیسے کہ ٹیکس دینا ہے یا قوانین کی پابندی کرنی ہے وہ کون کتنا اٹھائے گا۔ صحیح۔ رالز یہاں ایک تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ منظم معاشرہ کہتے ہیں۔ ایک منظم معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ہر شخص انصاف کے انہی طے شدہ اصولوں کو مانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ باقی سب بھی مانتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا پریکٹیکل لائف میں ایسا سوچنا کچھ زیادہ ہی آئیڈیل نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟ مطلب انسان تو ہمیشہ اس بات پر لڑتے ہیں نا کہ کیا منصفانہ ہے اور کیا غیر منصفانہ۔ ایک شخص کے لیے جو انصاف ہے دوسرے کے لیے وہ بدترین ناانصافی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔
ایک مزدور سمجھتا ہے کہ اسے محنت کا پورا معاوضہ نہیں مل رہا، جبکہ فیکٹری کا مالک سمجھتا ہے کہ وہ جو تنخواہ دے رہا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ کروڑوں افراد کسی ایک اصول پر متفق ہو جائیں گے؟ ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا بھائی۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی جائز اور سخت تنقید ہے، اور جان رالز اس پیچیدگی کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ ایک بہت ہی باریک اور اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ کیسا فرق؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف کے تصور اور انصاف کے نظریات کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ لوگوں کے انفرادی نظریات یقیناً مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کس کو کتنا ٹیکس دینا چاہیے، یا نظام سرمایہ دارانہ ہونا چاہیے یا اشتراکی، اس پر آراء مختلف ہوں گی، لیکن ان سب کے باوجود وہ سب اس بنیادی تصور پر ضرور متفق ہوتے ہیں۔ اچھا، کہ حقوق اور فرائض کی تقسیم میں کوئی بلا وجہ یا غیر معقول تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، یعنی لوگ آپس میں اس بات پر تو متفق ہیں کہ برابری اور انصاف ہر حال میں ہونا چاہیے، بھلے ہی اس بات پر بحث چلتی رہے کہ اسے عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ صحیح، سب کے ذہن میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ مسابقتی دعووں کے درمیان ایک جائز توازن ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ہر انسان بنیادی سطح پر یہ احساس رکھتا ہے کہ جب دو لوگوں کے حقوق ٹکرائیں تو فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں، توازن کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ جو مشترکہ احساس ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، یہی مختلف لوگوں کے درمیان شہری دوستی کے رشتے قائم کرتا ہے۔ اگر یہ احساس ہی ختم ہو جائے تو معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ ارے واہ، اس سے تو یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ انصاف محض فلسفے کی موٹی موٹی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ انسانوں کی روزمرہ بقا کے لیے پریکٹیکلی بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کو ہم آہنگی، کارکردگی اور استحکام جیسے ٹھوس مسائل کا بھی تو سامنا ہوتا ہے نا۔ یقیناً، اور یہیں پر انصاف کا حقیقی اور وسیع کردار سامنے آتا ہے۔ ایک معاشرے میں لاکھوں لوگ اپنے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام منصوبوں کو اس طرح جڑا ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ٹکرائے نہیں بھائی۔ یہ ہم آہنگی اور استحکام تبھی آ سکتا ہے جب بنیاد میں انصاف ہو۔ اور اگر لوگوں میں یہ یقینی اٹھ جائے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ تو بہت بھیانک نکل سکتا ہے۔ بالکل نکلتا ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے پر عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، ناراضگی اور بغاوت کے جذبات پنپنے لگتے ہیں، اور لوگ پھر ایسے منفی کاموں پر اتر آتے ہیں جن سے وہ شاید ویسے گریز کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ نظام مستقل طور پر ان کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ دل سے اس نظام کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی بھی سوسائٹی صرف پولیس کے ڈنڈے سے نہیں چل سکتی۔ جب تک عوام کے دل میں نظام کے منصفانہ ہونے پر اعتماد نہیں ہوگا، معاشرہ عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم کسی کھیل کے اصولوں کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں، وہ کیسے؟ فرض کریں ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے۔ کھیل تب تک ہی پرامن رہتا ہے جب تک گراؤنڈ میں موجود تمام کھلاڑیوں کو یقین ہو کہ ریفری غیر جانبدار ہے، کہ اصول دونوں ٹیموں پر یکساں لاگو ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر کھلاڑیوں کو یہ لگنے لگے کہ اصول صرف ایک ٹیم کو فائدہ دینے کے لیے بنے ہیں تو وہ چپ چاپ کھیلتے نہیں رہتے۔ ہاں، پھر تو کھیل ایک تلخ لڑائی میں بدل جاتا ہے بھائی۔ کھلاڑی خود رولز توڑنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن کہتا ہے کہ جب سسٹم میں ہی دھاندلی ہے تو ہم کیوں ایمانداری دکھائیں۔ اسی طرح ریاست میں قوانین کی پابندی بھی تبھی دل سے کی جاتی ہے جب نظام پر اعتماد ہو۔ ارے، یہ بہت شاندار اور گہری مثال دی آپ نے۔ اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں تو سب سے اہم بات یہی سامنے آتی ہے کہ انصاف کے اصولوں کو صرف دولت کی تقسیم تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ ہمیں انہیں وسیع تر معاشرتی نتائج کی روشنی میں پرکھنا پڑتا ہے۔ جہاں بے انصافی ہوگی وہاں کوئی بھی معاشرہ اپنے منصوبوں کو مؤثر طریقے سے چلا ہی نہیں سکتا۔ تو بات پھر گھوم کر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، ایک ایسی عمارت جس کی بنیادوں میں زہر ہو۔ وہ جتنی مرضی خوبصورت دکھنے کی کوشش کرے، دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اندر سے کھوکھلی ہونے کی وجہ سے کسی بھی معمولی جھٹکے سے گر جائے گی۔ انصاف وہ واحد بنیاد ہے جو اس پیچیدہ سماجی عمارت کو بکھرنے سے بچاتی ہے۔ اور در حقیقت جان رالز کی اس کتاب کا سب سے بڑا کارنامہ بھی یہی ہے کہ اس نے انصاف کو عدالتوں سے نکال کر معاشرے کی روح اور بقا کے طور پر پیش کیا۔ صحیح۔ اور اسی اہم ترین نقطے کے ساتھ ہم اپنے اس گہرے تجزیے کے موجودہ حصے کو سمیٹتے ہیں۔ جی۔ اس بحث میں ہم نے تفصیلاً دیکھا کہ انصاف کا بنیادی کردار کیا ہے
اور یہ سماجی بقا کے لیے کیوں ناگزیر ہے۔ لیکن جان رالز کے اس فلسفے کی تفہیم ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بالکل نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم تفصیلی بات کریں گے معاشرے کے بنیادی ڈھانچے پر۔ ہم دیکھیں گے کہ انصاف دراصل کن چیزوں پر لاگو ہوتا ہے اور سماجی اداروں کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رہے کہ وہ اس سیریز کا حصہ نمبر 2 ہوگا۔ لیکن ناظرین، اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کے لیے ایک فکری اور اکسانے والا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ دیکھیں، ہم نے آج سیکھا کہ کوئی نظام غیر منصفانہ ہو تو اسے بدل دینا چاہیے۔ بالکل سیکھا، لیکن ذرا سوچیں کہ انسان تو پیدائشی طور پر ہی مختلف سماجی اور معاشی حالات میں پیدا ہوتے ہیں نا۔ کوئی پیدا ہوتے ہی محل میں ہوتا ہے تو کوئی جھونپڑی میں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ چونکہ کوئی بھی انسان اپنی پیدائش کی جگہ خود نہیں چنتا، تو کیا یہ ابتدا سے موجود عدم مساوات بھی کسی حد تک اس غیر منصفانہ نظام کا ہی حصہ نہیں ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے بھائی۔ کیا اس فطری قرآن اندازی کے نتائج کو بس جوں کا توں مان لینا چاہیے؟ اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اگلے حصے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ تب تک کے لیے اس بات پر ضرور سوچئے گا کہ زندگیوں کی عمارت کیسی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ چینل دنیا کی اہم سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتا ہے۔ اگر آپ علم کو مختصر اور آسان انداز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، اور ہم جان رالز کی مشہور کتاب اے تھیوری آف جسٹس پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہماری اس علمی سیریز کا حصہ نمبر 2 ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے انصاف کے کچھ بنیادی خط و خال پر بات کی تھی، لیکن آج کا موضوع اس بحث کو ایک بالکل نئی سمت میں لے جائے گا، ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ سمت میں۔ ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ، یعنی بیسک سٹرکچر آف سوسائٹی۔ آج کی اس گہری کھوج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انصاف محض عدالتوں یا کچہریوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی جڑوں میں کیسے پیوست ہے۔ دیکھیں، مصنف نے بالکل شروع میں ہی ایک بہت طاقتور بات کہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انصاف سماجی اداروں کی سب سے پہلی خوبی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سچائی افکار کے نظام کی پہلی خوبی ہوتی ہے۔ مطلب اگر کوئی نظریہ سچ پر مبنی نہیں ہے تو اسے رد کرنا پڑتا ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اگر معاشرے کے قوانین اور ادارے منصفانہ نہیں ہیں تو چاہے وہ کتنے ہی منافع بخش کیوں نہ لگیں، انہیں بدلنا ضروری ہے۔ انصاف کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ بالکل بنیادی شرط ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ انصاف سب سے زیادہ معاشرے کے بنیادی ڈھانچے پر لاگو ہوتا ہے، تو یہ بنیادی ڈھانچہ دراصل ہے کیا؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہاں بنیادی ڈھانچے سے مراد کوئی عمارتیں یا سڑکیں نہیں ہیں، اس میں سیاسی اور سماجی نظام شامل ہیں۔ یعنی وہ نظام جو ہمارا معاشرہ چلاتے ہیں؟ بالکل، کتاب کے مطابق اس میں سیاسی آئین شامل ہے، پھر ہمارا معاشی نظام شامل ہے اور ہمارے سماجی ادارے بھی شامل ہیں۔ کیا آپ اس کی کچھ مثالیں دے سکتی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں۔ ان اداروں میں مسابقتی منڈیاں شامل ہیں جہاں ہم روزمرہ کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع پیداوار میں نجی ملکیت کا تصور بھی اس میں آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خاندان کا ادارہ۔ ایک منٹ، خاندان؟ اور وہ بھی مناگمی والا خاندانی نظام؟ یہ تو ایک بالکل ذاتی اور نجی رشتہ ہے۔ اس کا سیاسی یا معاشی ڈھانچے سے کیا تعلق؟ بظاہر تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو خاندان کا ادارہ ہی پوری سوسائٹی کی بنیاد ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل میں جائیداد منتقل ہوتی ہے۔ صرف دولت ہی نہیں بلکہ تعلیم کے مواقع اور سماجی رتبہ بھی خاندانی سے ملتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یعنی ایک فرد کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوگی، یہ اس کا خاندان طے کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے جب ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو خاندان کے اس ادارے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سارے ادارے مل کر ایک نظام بناتے ہیں۔ مجھے یہ کسی کھیل کی طرح لگ رہا ہے۔ مطلب فرض کریں کہ معاشرہ ایک کرکٹ میچ کی طرح ہے اور بنیادی ڈھانچہ اس کھیل کے وہ اصول ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہیں۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ بالکل، یہ اصولی تو طے کرتے ہیں کہ میدان کیسا ہوگا اور ریفری کس طرح فیصلے کرے گا۔ ہاں نا، اور جو کھلاڑی شاٹس کھیل رہے ہیں وہ ان کے انفرادی فیصلے ہیں۔
لیکن اگر اصول ہی ایسے ہوں کہ ایک ٹیم کے لیے باؤنڈری چھوٹی کر دی جائے اور دوسری کے لیے بہت بڑی کر دی جائے تو کھیل تو منصفانہ نہیں رہا۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ یہی اصول بعد میں آنے والے تمام انفرادی فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر وہ بنیادی غیر منصفانہ ہے تو پھر چند لوگوں کی انفرادی ایمانداری سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو کس طرح یہی سماجی ادارے اور بنیادی ڈھانچہ لوگوں کے حقوق اور مواقع کو متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ادارے ہی تو طے کرتے ہیں کہ معاشرے کے فوائد اور بوجھ کیسے تقسیم ہوں گے۔ یہیں سے ہم حقوق، مواقع اور مسابقت کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو زندگی میں مختلف مواقع ملتے ہیں۔ ہر شخص ایک جیسی شروعات تو نہیں کرتا نا؟ بالکل نہیں کرتا، اور یہی کتاب کا ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ یہ فرق اکثر ہماری پیدائش اور معاشرتی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتاب واضح طور پر بتاتی ہے کہ بنیادی ڈھانچہ پیدائش سے ہی کچھ لوگوں کے حق میں اور کچھ کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت پوش علاقے میں پیدا ہوا ہے تو اس کی شروعات ہی الگ ہے؟ جی ہاں، اسے بہترین تعلیم، صحت اور سماجی حلقہ مل جاتا ہے، جبکہ ایک غریب مزدور کا بچہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے سے شروع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی گہری عدم مساوات ہیں۔ لیکن اسے ہم قابلیت کا نام تو نہیں دے سکتے نا؟ بالکل نہیں۔ اسے کسی بھی طرح انسان کی اپنی محنت یا قابلیت کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ محض ایک قدرتی قرآن اندازی ہے، یا جسے ہم نیچرل لاٹری کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرا امیر گھرانے میں، تو کیا یہ قدرت کا فیصلہ نہیں؟ اس میں معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کا کیا قصور؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ کتاب بالکل یہی کہتی ہے کہ قدرتی تقسیم بذات خود نہ تو منصفانہ ہے اور نہ ہی غیر منصفانہ۔ تو پھر ناانصافی کہاں سے آئی؟ ناانصافی وہاں سے آتی ہے جب معاشرے کے ادارے ان قدرتی حقائق کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ محض قدرتی حقائق ہیں، لیکن اگر ہمارے ادارے ان خامیوں کو بنیاد بنا کر تفریق کریں تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا پھر اصل مقصد کیا ہوا؟ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان پیدائشی اور معاشرتی فرقوں کو منصفانہ بنایا جائے۔ تاکہ ہر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ بالکل، اور یہ معاشرتی نظام لوگوں کے مستقبل کے امکانات کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق معاشرہ باہمی فائدے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ ہے۔ یعنی ہم سب مل کر ایک سسٹم چلا رہے ہیں۔ جی، ایک شخص زندگی میں کیا بن سکتا ہے اور وہ کتنی کامیابی کی امید رکھ سکتا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ سیاسی اور معاشی نظام نے اسے ابتدا میں کہاں کھڑا کیا ہے۔ بات وہی آ گئی کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس بالکل ایک جیسے دو بیج ہیں، ایک کو زرخیز مٹی اور پوری دھوپ ملے جو کہ ہمارا بہتر سماجی ڈھانچہ ہے، اور دوسرے کو پتھریلی زمین اور اندھیرا ملے جو کہ کمزور سماجی مقام ہے، تو ظاہر ہے پہلا بیج ہی اچھا درخت بنے گا۔ بالکل۔ تو انصاف کا کام اس مٹی اور دھوپ کی تقسیم کو بہتر بنانا ہے تاکہ دونوں کے مستقبل کے امکانات بہتر ہو سکیں۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ ایک بہترین معاشرتی ڈھانچہ وہ ہے جو ان من مانے فرقوں یا جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں انہیں اس طرح ترتیب دے کہ معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ یعنی اگر کوئی شخص زیادہ کماتا ہے تو اس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے معاشرے کے غریب ترین انسان کا بھی بھلا ہو رہا ہو۔ بالکل، اگر وہ عدم مساوات غریب کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ ناانصافی ہے۔ زبردست۔ تو اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے گہرا اور شاید تھوڑا چونکا دینے والا خیال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تصور کریں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اس معاشرے میں امیر پیدا ہوگا یا غریب، یہ تو بہت زبردست سوچ ہے۔ یا اسے یہ نہ پتا ہو کہ وہ ذہین ہوگا یا اوسط درجے کا، تو وہ شخص معاشرے کے لیے کیسے اصول بنائے گا؟ یقیناً ہر کوئی ایسے اصول چاہے گا جو سب سے نچلے طبقے کے لیے بھی محفوظ ہوں، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ خود ہی اس نچلے طبقے میں پیدا نہ ہو جائے۔ بالکل، کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہے گا۔ صحیح، اور یہی وہ تصور ہے جو اس کتاب کو اتنا خاص بناتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے انصاف کا بنیادی نظریہ، انصاف کو کیسے سمجھا جائے، معاشرتی معاہدے کا نظریہ، اور وہ اس سیریز کا حصہ نمبر 3 ہوگا۔
یہ چینل دنیا کی اہم سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ علم کو آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بالکل۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ہاں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 3 ہے جس میں ہم ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ آج ہم جان رالز کی بہت ہی مشہور کتاب کے موضوع یعنی انصاف بطور مساوات پر بات کریں گے، جسے انگریزی میں جسٹس ایز فیئرنیس کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ نظریہ دراصل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس نظام کو ہم منصفانہ سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی منصفانہ ہے؟ بالکل۔ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ایک ایسی صورتحال کا تصور کریں، دیکھیں جہاں 2 بچے ایک ہی دن پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بچہ شہر کے سب سے امیر اور با اثر خاندان میں آنکھ کھولتا ہے۔ جہاں سب سہولیات موجود ہیں۔ ہاں، بہترین اسکول، اعلیٰ خوراک اور مطلب ہر طرح کی آسائشیں پہلے سے موجود ہیں۔ اور دوسرا بچہ ایک انتہائی پسماندہ علاقے کے غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، جہاں شاید 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل ملتی ہو۔ بالکل۔ اب دیکھیں، ان دونوں بچوں نے ابھی تک تو کوئی محنت نہیں کی نا، کوئی جرم بھی نہیں کیا، مگر معاشرے نے ان کی پیدائش کے دن ہی یہ طے کر دیا ہے کہ کون کامیابی کی سیڑھیاں چڑھے گا اور کون ساری زندگی بس ایک بقا کی جنگ لڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ پیدائشی طور پر ہی جانبدار نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے شروعاتی مثال دی ہے نا، یہ اس پوری بحث کی بنیاد کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ رالز کی فکر کا باقاعدہ آغاز ہی دراصل اس بے چینی سے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ڈھانچہ کس حد تک غیر متوازن ہے۔ اچھا۔ مطلب وہ اپنی کتاب کے شروع میں ایک بہت ہی طاقتور اصول وضع کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جس طرح کسی بھی سائنسی نظریے کی سب سے پہلی اور لازمی خوبی اس کا سچ ہونا ہے، بالکل اسی طرح کسی بھی سماجی ادارے کی سب سے پہلی خوبی اس کا منصفانہ ہونا ہے۔ بالکل، ہم کسی سائنسی نظریے کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ بہت سادہ ہے یا پرکشش لگ رہا ہے۔ اگر وہ سچ نہیں ہے تو ہم اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح اگر معاشرے کا کوئی قانون، چاہے وہ معاشی لحاظ سے کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر منصفانہ ہے نا، تو اسے لازمی طور پر ختم یا تبدیل ہونا چاہیے۔ رالز کا اصل ہدف فرد واحد کا رویہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہے، جسے وہ بیسک سٹرکچر کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جب ہم بنیادی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ٹھوس عمارت تو ہے نہیں۔ کیا اس سے مراد صرف عدالتیں اور تھانے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر جب انصاف کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں سیدھا عدالت اور جج کا ہتھوڑا ہی آتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، عدالتیں اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ رالز کے نزدیک بنیادی ڈھانچے سے مراد وہ تمام بڑے اور کلیدی ادارے ہیں جو مل کر معاشرے کو چلاتے ہیں اور شہریوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ملک کا آئین ہو گیا؟ بالکل، ملک کا آئین، سیاسی نظام، معاشی منڈیاں، نجی جائیداد اور وراثت کے قوانین، ٹیکس کا نظام اور یہاں تک کہ ہمارا خاندانی نظام بھی اس میں شامل ہے۔ خاندانی نظام بھی؟ ہاں نا، ذرا سوچیں، وراثت کے قوانین یہ طے کرتے ہیں کہ ایک نسل کی دولت دوسری نسل تک کیسے منتقل ہوگی، یا پراپرٹی ٹیکس یہ طے کرتا ہے کہ کس علاقے کے سرکاری اسکولوں کو کتنا فنڈ ملے گا۔ صحیح۔ تو یہ وہ سارا پوشیدہ نظام ہے جو بنیادی حقوق اور معاشی مواقع تقسیم کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کی اس ہسپتال والی مثال میں واضح ہوا، یہ بنیادی ڈھانچہ پیدائش کے وقت ہی کچھ لوگوں کو دوسروں پر ایک بہت بڑی اور غیر منصفانہ فوقیت دے دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ یہ عدم مساوات انصافی ہے، تو پھر معاشرے کو چلانے کا وہ نظریہ کہا جائے گا جو کہتا ہے کہ ہمیں اجتماعی فائدے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کا اشارہ افادیت پسندی کی طرف ہے؟ بالکل، جسے ہم یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں۔ مطلب ایک حکومت یہ استدلال کر سکتی ہے نا کہ اگر ہم ایک غریب بستی کو گرا کر وہاں ایک بہت بڑا ڈیم بنا دیں تو شاید 100 لوگوں کے گھر اجڑ جائیں گے، لیکن لاکھوں لوگوں کو بجلی ملے گی۔ مجموعی طور پر تو معاشرے کا فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ کیا یہ ریاضی کے حساب سے ایک بہترین اور منصفانہ فیصلہ نہیں ہے؟
افادیت پسندی کا بالکل یہی وہ استدلال ہے جسے رالز نے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بظاہر یہ ریاضی کے حساب سے بہت پرکشش لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ رالز یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم چند انسانوں کی زندگیاں، ان کے بنیادی حقوق اور ان کی آزادیاں محض اس لیے چھین سکتے ہیں کہ اس سے باقی لوگوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا؟ یہ تو ایک مشکل سوال ہے۔ فرض کریں اگر ایک مخصوص طبقے کو غلام بنا کر رکھنے سے یا ان سے جبری مشقت لینے سے ملک کی معیشت آسمان کو چھونے لگے تو کیا یہ ظلم جائز ہو جائے گا؟ ظاہری بات ہے نہیں، اخلاقی طور پر تو یہ بالکل غلط ہے۔ رالز کا جواب بھی یہی ہے، قطعی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے کچھ ایسے بنیادی حقوق ہیں جنہیں کسی بھی طرح توڑا نہیں جا سکتا۔ معاشرے کی مجموعی فلاح و بہبود کا عذر پیش کر کے اقلیت کے حقوق کو پامال کرنا انصاف کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ انصاف کی ترجیح ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے۔ صحیح، یہ بات تو واقعی دل کو لگتی ہے کہ انسانوں کو محض اعداد و شمار یا کسی بڑی مشین کا پرزہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ جب چاہا اجتماعی فائدے کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل کے طور پر رالز خود ایک نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اگر افادیت پسندی غلط ہے تو وہ نظریہ کیا ہے جس پر معاشرے کی بنیاد رکھی جائے؟ رالز اپنے نظریے کو جسٹس ایز فیئرنیس یعنی انصاف بطور مساوات کا نام دیتے ہیں۔ مصنف انصاف کو منصفانہ برابری کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ معاشرے کو چلانے کے جو اصول بنائے جائیں نا، وہ سب کے لیے مکمل طور پر مساوی اور منصفانہ ہونے چاہیے۔ یعنی وہ اصول سب کے لیے بالکل برابر ہونے چاہیے؟ بالکل، کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی خاص شخص کو فائدہ دینے کے لیے ہو، کسی مخصوص طبقے، خاندان یا کسی کی پیدائشی خوش قسمتی کو نوازنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ قانون میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو ان کے قدرتی یا سماجی حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانے دے۔ مجھے اس لفظ منصفانہ برابری یا فیئرنیس پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ دیکھیں، اگر ہم عملی دنیا کو دیکھیں تو ہر انسان کی صلاحیتیں، اس کا ہنر اور اس کی محنت کرنے کی استطاعت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص قدرتی طور پر بہت ذہین ہے، دوسرا تھوڑا کمزور ہے۔ اگر ہم ان دونوں پر بالکل ایک جیسے اصول اور شرائط لاگو کر دیں گے تو کیا یہ بذات خود ایک بڑی ناانصافی نہیں بن جائے گی؟ آپ کا مطلب ہے برابری کا دعویٰ خود غیر مساوی ہو سکتا ہے؟ ہاں نا، مطلب ایک معذور انسان کا مقابلہ آپ ایک صحت مند انسان سے کیسے کروا سکتے ہیں اور پھر اسے منصفانہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور گہرا اعتراض ہے، اور رالز بھی اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ انسان قدرتی طور پر برابر نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ اس کو حل کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ ہم سب کی آمدنی برابر کر دیں یا سب کو زبردستی ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیں۔ وہ دراصل مساوات کو بہت باریکی سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا اصول تو یہ ہے کہ بنیادی حقوق اور سیاسی آزادیاں سب کے لیے بالکل برابر ہونی چاہیے، یعنی ووٹ دینے کا حق، قانون کی نظر میں برابری اور آزادی رائے۔ ان چیزوں میں کسی کا ذہین یا کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، وہ تو سب کا بنیادی حق ہے، لیکن معاشی فرق کا کیا؟ بالکل، جب بات آتی ہے معاشی اور سماجی عدم مساوات کی تو رالز ایک انتہائی دلچسپ اصول پیش کرتے ہیں جسے ڈفرنس پرنسپل یا اصول تفریق کہا جاتا ہے۔ اصول تفریق؟ اور یہ اصول ان مختلف صلاحیتوں والے لوگوں کے درمیان کیسے توازن پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ اصول کہتا ہے کہ معاشرے میں معاشی عدم مساوات یا دولت کی اونچ نیچ صرف ایک ہی شرط پر جائز اور منصفانہ ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس عدم مساوات کا سب سے زیادہ فائدہ معاشرے کے سب سے کمزور اور پسماندہ طبقے کو پہنچے۔ مجھے یہ تھوڑا سا مثال سے سمجھائیں۔ بالکل، فرض کریں معاشرہ ایک کرکٹ ٹیم کی طرح ہے۔ ہم اس ٹیم کے سب سے بہترین بلے باز کو سب سے مہنگا اور جدید ترین بلہ دے دیتے ہیں، جبکہ باقی کھلاڑیوں کے پاس بس عام سے بلے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو صریحاً عدم مساوات ہو گئی۔ ہاں، لیکن اگر وہ بہترین کھلاڑی اس بلے کو استعمال کر کے نہ صرف اپنے رنز بناتا ہے بلکہ پوری ٹیم کو میچ جتوا دیتا ہے تو اس عدم مساوات کا فائدہ سب سے کمزور کھلاڑی کو بھی ہوا جو شاید اکیلا میچ نہیں جیت سکتا تھا۔ واہ، کیا بات ہے! لیکن دوسری طرف
اگر وہ کھلاڑی صرف اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے کھیلتا ہے اور ٹیم میچ ہار جاتی ہے تو وہ عدم مساوات پھر سراسر ناانصافی ہے۔ یہ مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ایک نامور سرجن یا ایک بڑے انجینئر کی لاکھوں روپے تنخواہ اس وقت تک منصفانہ نہیں ہے جب تک کہ اس کی اس قابلیت کا فائدہ کسی غریب مزدور کو یا سوسائٹی کے سب سے نچلے طبقے کو نہ پہنچ رہا ہو۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ لیکن بظاہر یہ بات تھوڑی سی اشتراکیت یا کمیونزم جیسی نہیں لگتی، جہاں ذاتی دولت پر قدغن لگائی جاتی ہے؟ نہیں، یہ کمیونزم سے بہت مختلف ہے۔ دیکھیے، کمیونزم تو مارکیٹ اور نجی جائیداد کو ہی سرے سے ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش ہے۔ تو پھر رالز کا طریقہ کیسے الگ ہے؟ رالز کا اصول تفریق دراصل مارکیٹ کے نظام کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ مانتا ہے کہ لوگوں کو محنت کرنے کے لیے ترغیب یا انسینٹیوز چاہیے، اس لیے وہ ڈاکٹروں اور تاجروں کو زیادہ کمانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ ٹیکس اور بنیادی ڈھانچے کے ذریعے یہ یقینی بناتا ہے کہ اس پیدا ہونے والی دولت کا بہاؤ نیچے کی طرف بھی جائے، تاکہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ بھی ایک باعزت زندگی گزار سکے۔ صحیح۔ رالز کے نزدیک قدرتی ذہانت یا قابلیت کوئی انسان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشترکہ اثاثہ ہے جس کے ثمرات پورے معاشرے کو ملنے چاہیے۔ اچھا، تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ قوانین منصفانہ ہونے چاہیے اور یہ جو اصول تفریق ہے اسے نافذ ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر یہ سب ہوگا کیسے؟ مطلب کیا معاشرے کے تمام لوگ، جو ہم جانتے ہیں کہ اپنی فطرت میں تھوڑے بہت غدغز بھی ہوتے ہیں، وہ ایک دن بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ چلو یار آج سے ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے؟ یہ تو بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ الجھن ہے جو ہمیں رالز کے نظریے کی اگلی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ رالز کا یہ نظریہ معاشرتی معاہدے کے تصور پر مبنی ہے، جسے انگریزی میں دی سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ معاشرتی معاہدہ؟ وہ جو پرانے فلاسفرز بات کرتے تھے۔ ہاں، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو جان لاک اور روسو جیسے روایتی فلاسفرز کا خیال تھا کہ شاید کسی زمانے میں انسان جو پہلے جنگلوں میں اکیلے گھومتے تھے، وہ ایک جگہ آگ کے گرد اکٹھے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے آپس میں کوئی امن کا معاہدہ کیا ہوگا، تاکہ ایک دوسرے کا خون بہانے سے بچ سکیں۔ بالکل، لیکن رالز اس فرسودہ تاریخی تصور کو پوری طرح رد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پرانے واقعے یا جنگل کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس معاہدے کو ایک انتہائی تجریدی یا ایبسٹریکٹ سطح پر لے جاتے ہیں۔ تجریدی سطح پر لے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رالز کا معاہدہ کوئی دستاویزی شکل نہیں رکھتا، بلکہ یہ محض ایک خیالی تجربہ ہے؟ ہاں بالکل، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو جو چیز کبھی تاریخ میں واقعی نہیں ہوئی، جس پر کسی نے کبھی دستخط ہی نہیں کیے، ہم آج اس خیالی معاہدے کے پابند کیوں ہوں؟ ایک خیالی شے سے ہم حقیقی دنیا کے قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ قیاسی آلہ یا ایک کسوٹی ہے، یارڈ سٹک کہہ لیں اسے۔ جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ہمارے موجودہ ٹیکس کے قوانین واقعی منصفانہ ہیں یا نہیں، تو ہم تاریخ کی کتابیں تھوڑی دیکھتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سب ایک ابتدائی برابری کی حالت میں آزاد، باشعور اور مساوی انسانوں کے طور پر اکٹھے ہوتے تو کیا ہم ان موجودہ قوانین پر رضامند ہوتے؟ رالز ہمیں ایک فرضی صورتحال میں ڈالتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ معاشرے میں ہمارا رتبہ کیا ہوگا تو ہم کیسا نظام بنائیں گے؟ بہت دلچسپ۔ علکر اصول طے کرتے ہیں کہ معاشرہ کیسے چلایا جائے۔ ایک ایسا معاشرہ جو ان اصولوں پر چل رہا ہو، جنہیں لوگ مکمل برابری کی حالت میں آزادانہ طور پر منتخب کرتے ہیں، تو وہ معاشرہ انسانی تاریخ میں رضاکارانہ شمولیت کی سب سے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ کوئی تاریخ کا باب نہیں، بلکہ یہ جانچنے کا پیمانہ ہے کہ ہمارے موجودہ ادارے کتنے منصفانہ ہیں۔ صحیح، یہ بات تو واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی شخص نے پیدا ہونے سے پہلے اس معاشرے میں رہنے کا کوئی معاہدہ کیا تھا، لیکن ہم یہ ضرور دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ان اصولوں پر قائم ہے جنہیں ہر آزاد اور باشعور انسان اخلاقی طور پر تسلیم کرے گا۔ بالکل، یہی رالز کا اصل نقطہ ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بنیادی سوال ابھرتا ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آزاد اور باشعور ہے تو اسے سرے سے کسی معاہدے کی، کسی قانون کی یا مل جل کر اصول بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ مطلب ہم سب اپنے اپنے دائرے میں تنہا زندگی کیوں نہیں گزار لیتے؟
دیکھیں، اس کا بہت ہی جامع اور دلچسپ جواب ہمیں انصاف کے حالات یا سرکمسٹانسز آف جسٹس کے تصور میں ملتا ہے۔ رولز یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کوئی فرشتے نہیں ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، اور نہ ہی ہم کسی ایسی جنت میں رہتے ہیں جہاں وسائل کی کوئی کمی نہ ہو۔ اگر آسمان سے سونا اور خوراک بارش کی طرح برستے نا، تو شاید ہمیں کسی قانون، کسی ملکیت یا کسی انصاف کے اصول کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہاں، پھر تو کسی چیز پر لڑائی نہ ہوتی۔ بالکل، لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں وسائل محدود ہیں، اور یہی معروضی حالات انسانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ باہمی تعاون بھی کریں اور مفادات کے ٹکراؤ کا بھی کوئی حل نکالیں۔ اچھا، باہمی تعاون تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہر شخص اکیلا اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتا، خوراک نہیں اگا سکتا، کپڑے نہیں سی سکتا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت تو ہے۔ اس سے ہم شاید مفادات کی یکسانیت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مفادات کے ٹکراؤ سے یہاں آپ کی کیا مراد ہے؟ مفادات کا ٹکراؤ ہی وہ اصل رگڑ ہے جس کی وجہ سے نظام عدل بنانا پڑتا ہے۔ دیکھیں، سب لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں شاندار سڑکیں اور بہترین ہسپتال بنے، یہ باہمی مفاد ہے۔ بالکل۔ لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ بڑی اور شور مچاتی ہوئی ہائی وے اس کے گھر کے بالکل سامنے سے گزرے، اور نہ ہی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ان سڑکوں کو بنانے کے لیے اس پر سب سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے۔ یہ تو ہے۔ جب مشترکہ محنت سے ایک بڑا منافع یا فائدہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مجموعی فائدے کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنے مقاصد کے لیے حاصل کر لے، اور اس میں اپنا حصہ یا محنت کا بوجھ کم سے کم رکھے۔ اچھا، تو یہ تو ایک عام سی کاروباری شراکت داری جیسی بات ہو گئی نا؟ اگر چند لوگ مل کر کوئی فیکٹری لگائیں تو انہیں پتا ہے کہ اکیلے کام کرنے سے بہتر ہے کہ مل کر کمائیں تاکہ منافع زیادہ ہو۔ ہاں بالکل۔ لیکن جب منافع تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ میرا سرمایہ زیادہ تھا، کوئی کہتا ہے میں نے وقت زیادہ دیا ہے، اور بس پھر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس تنازع سے بچنے کے لیے انہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی ایک واضح معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عوامی انصاف کے تصور کی ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ رالز کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ انسان پیدائشی طور پر شریر یا خود غرض ہوں، وہ اس کے لیے ایک مخصوص اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے مفادات سے بے نیاز ہوتے ہیں، یعنی میوچولی ڈس انٹرسٹڈ۔ مطلب ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، جب ہم قانون بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم محض اپنے نظریے حیات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم باشعور ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس مسابقت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اگر ہم نے برابری کے کوئی اصول وضع نہ کیے تو یہ مشترکہ معاشرہ ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہی مشترکہ اصول ہے جو معاشرے میں شہریوں کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اصول بنا لیے اور ان اصولوں پر سب کا اتفاق بھی ہو گیا، لیکن کیا بات یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ ایک بہترین آئین اور منصفانہ قانون لکھ کر محض الماری میں سجا دینے سے معاشرہ منصفانہ ہو جائے گا؟ ان قوانین کے عملی نفاذ کے بارے میں رالز کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک انتہائی کلیدی پہلو ہے جسے فارمل جسٹس یا رسمی انصاف کا نام دیا گیا ہے۔ رالز بڑی صراحت سے واضح کرتے ہیں کہ صرف کاغذ پر اچھے اور منصفانہ اصول لکھ دینا ہرگز کافی نہیں ہے۔ تو پھر جب ایک بار بنیادی ڈھانچے کے اصول طے ہو جائیں تو پھر ریاستی اداروں اور قانون نافذ کرنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان قوانین کا اطلاق ہر شہری پر بغیر کسی تفریق کے کریں۔ اگر قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ چوری کی سزا سب کے لیے یکساں ہے، لیکن عملی طور پر ایک غریب شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے اور ایک طاقتور اور امیر شخص کو اثر و رسوخ کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، تو یہ رسمی انصاف کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ جو دوہرا معیار ہے نا، یہ معاشرے کے اعتماد کو اسی طرح دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے جیسے کوئی ظالمانہ قانون۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی اور گہری گفتگو کو اگر ہم ایک نقطے پر سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ انصاف کا تعلق صرف عدالت کے کٹہرے اور مجرموں کو سزا دینے سے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انصاف دراصل معاشرے کی اس پوری عمارت اور اس کی بنیادوں کا نام ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں معاشی مواقع، وسائل کی تقسیم اور بنیادی حقوق اس طریقے سے بانٹے جائیں کہ کوئی بھی فرد محض اس وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ ایک کمزور گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اور یہ وہ مشکل ترین ہدف ہے جو رالز نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔
وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک مستحکم، پرامن اور خوشحال معاشرہ تبھی ممکن ہے جب اس کی بنیاد اس یقین پر رکھی جائے کہ نظام واقعی سب کے لیے برابر کام کر رہا ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچہ ہی غیر متوازن ہے نا، تو اوپر سے کی جانے والی تمام اصلاحات محض وقتی مرہم ہی ثابت ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور آج کے اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسی چیز پر بات کی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے قدرتی صلاحیتوں اور بنیادی ڈھانچے کی بات تو کی، لیکن ذرا اس بارے میں سوچئے جو ذرائع میں ایک بڑا چپتا ہوا سوال بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر ہماری ذہانت، ہمارا ہنر اور محنت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی محض قدرت کی دین ہے، جسے نیچرل لاٹری کہا جاتا ہے، تو کیا ہم واقعی اس دولت اور کامیابی کے پوری طرح حقدار ہیں جو ہم ان صلاحیتوں کے بلبوتے پر کماتے ہیں؟ یعنی کیا ہم نے واقعی یہ سب خود کمایا ہے؟ بالکل۔ کیا ہم نے واقعی یہ سب خود کمایا ہے یا یہ بس ایک پیدائشی تحفہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آزادی اور برابری کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش پیدا کرتا ہے اور دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ واقعی یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بتاتے چلیں کہ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے اوریجنل پوزیشن، ویل آف اگنورنس، انصاف کے اصول کیسے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ سیریز کا حصہ نمبر 4 ہوگا۔ یہ چینل دنیا کی اہم سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتا ہے۔ مزید علمی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جان رالز کی بہت ہی مشہور کتاب اے تھیوری آف جسٹس پر مبنی اپنی سیریز کا حصہ نمبر 4 پیش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے نا، اس کا مرکز 2 انتہائی اہم اور تھوڑے سے پیچیدہ تصورات ہیں۔ ایک ہے اوریجنل پوزیشن اور دوسرا ہے ویل آف اگنورنس، مطلب جہالت کا پردہ۔ ہاں، اور دیکھیں اس سارے تجزیے کا جو ہمارا آج کا مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر انسانوں کو معاشرے کے بنیادی اصول بالکل نئے سرے سے وضع کرنے ہوں تو وہ کیا طریقہ کار اپنائیں گے جو سب کے لیے برابری اور انصاف پر مبنی ہوں۔ صحیح، کیونکہ انصاف کے درست اصولوں تک پہنچنے کے لیے نا سب سے پہلے تو ہمیں ایک نقطۂ آغاز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے، اور اسی لیے ہم کتاب کے اس پہلے اہم نقطے سے بات شروع کر رہے ہیں۔ اب کھیل شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہے انہیں اس کے اصول تو طے کرنے پڑیں گے نا؟ بالکل، بغیر اصولوں کے تو کھیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تو اب ایک فطری سی بات ہے کہ ہر شخص تو یہی چاہے گا کہ اصول ایسے بنے جو اسے جیتنے میں مدد دے۔ مطلب جس کی ٹانگیں لمبی ہیں وہ بھاگنے والے اصول پر زور دے گا، جس کا نشانہ اچھا ہے وہ کہے گا نشانے بازی کو کھیل کا حصہ بناؤ۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر ہر کوئی صرف اپنے ہی فائدے کا سوچے گا تو ایک متفقہ اور منصفانہ کھیل تو بن ہی نہیں سکتا نا۔ اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو انسانی معاشرے کے اصول بناتے وقت سامنے آتا ہے۔ تو چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو اوریجنل پوزیشن کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، مصنف جان رالز جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ تصور پیش کرتے ہیں، اوریجنل پوزیشن۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، مطلب یہ ماضی کا کوئی دور نہیں ہے کہ لوگ غاروں میں بیٹھ کر کوئی معاہدہ کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی یہ حقیقت میں کبھی نہیں ہوا؟ نہیں، یہ ایک بالکل فرضی حالت ہے، مطلب ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، ایک طرح کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے جس میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کو چلانے کے لیے بنیادی اصول طے کر سکیں۔ تو یہ وہ جو پرانا سوشل کانٹریکٹ یا معاشرتی معاہدے کا نظریہ تھا، کیا یہ اس سے ملتا جلتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ اسی پرانے نظریے کی ایک جدید اور تھوڑی زیادہ ایبسٹریکٹ یا تجریدی شکل ہے۔ صحیح، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اگر یہ لوگ فرضی ہیں جو یہ اصول بنا رہے ہیں تو ان کی ذہنیت کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ بہت زیادہ نیک، رحم دل اور ہمدرد لوگ ہیں جو ہر وقت بس دوسروں کا سوچتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اگر کتاب میں ان کو فرشتے فرض کر لیا جاتا تو یہ پورا نظریہ ہی بہت غیر حقیقت پسندانہ ہو جاتا۔ ہاں، کیونکہ اصل دنیا میں تو انسان ایسا نہیں ہوتا نا۔ بالکل، تو رالز کے مطابق یہ لوگ خود غرض نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ میوچلی ڈس انٹرسٹڈ ہیں، مطلب باہمی طور پر غیر جانبدار ہیں، اور عقلی ہیں،
ریشنل ہیں۔ اچھا، باہمی طور پر غیر جانبدار کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی خاص ہمدردی نہیں رکھتے اور نہ ہی حسد کرتے ہیں۔ وہ بس اپنے مقاصد اور اپنے ویژن کا تحفظ چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ معاشرے میں مفادات کا ٹکراؤ موجود ہوتا ہے۔ یعنی وہ عقلی طور پر صرف اپنے فائدے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ حساب لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ کون سا ہوگا۔ بالکل، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ صرف اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں تو وہ ایسے اصول کیوں نہیں بنائیں گے جو صرف انہیں ہی فائدہ پہنچائیں؟ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے نا۔ اگر اس فرضی میٹنگ میں مجھے یہ معلوم ہو کہ میں بہت ذہین یا طاقتور ہوں تو میں تو پوری کوشش کروں گی کہ معاشرے کا قانون ایسا بنے جس میں سارا فائدہ طاقتور اور ذہین لوگوں کو ملے۔ پھر تو وہی عام دنیا والی سودے بازی شروع ہو جائے گی نا۔ اور یہیں پر اس نظریے کا سب سے خوبصورت حصہ سامنے آتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رالز ایک دوسری شرط لاگو کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا شرط ہے؟ اس فرضی حالت میں جب یہ لوگ اصول طے کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام افراد پر ایک پردہ پڑا ہوتا ہے جسے وہ ویل آف اگنورنس یا جہالت کا پردہ کہتے ہیں۔ جہالت کا پردہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ ہاں، ایک طرح سے۔ اس حالت میں کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ مطلب کسی کو نہیں پتا کہ وہ مستقبل کے معاشرے میں امیر ہوگا یا غریب۔ کیا واقعی؟ جی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ طاقتور ہوگا یا کمزور، اس کی ذہانت کتنی ہوگی، اس کی نسل کیا ہوگی، یا وہ معاشرے کے کس طبقے سے تعلق رکھے گا۔ او واہ! یہاں تک کہ انہیں اپنی نفسیاتی کمزوریوں کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہوتا۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ پیدائشی طور پر بہادر ہوں گے یا ڈرپوک۔ ایک منٹ ذرا رکیے۔ یہاں تو ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ مجھے ذرا پش بیک کرنے دیں۔ اگر ان لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ کا کیا ہے کہ وہ تو پھر کوئی بھی عقلی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے؟ ہاں نا، مطلب اگر میں کہوں کہ ایک گاڑی خریدنی ہے لیکن آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ پیسے کتنے ہیں، پہاڑ پر چلانی ہے یا شہر میں، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا جاہلت کا یہ پردہ انہیں بالکل ہی جاہل نہیں بنا دیتا؟ یہ ایک بہت منطقی الجھن ہے، لیکن پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جاہل ہیں۔ ان سے صرف ان کے جو ذاتی حقائق ہیں نا، وہ چھپائے گئے ہیں، پرٹیکولر فیکٹس۔ اچھا، ذاتی معلومات چھپائی گئی ہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف انہیں انسانی معاشرے، معاشیات کی بنیادوں اور انسانی نفسیات کے عمومی حقائق یعنی جنرل فیکٹس کا پورا علم دیا گیا ہے۔ وہ معاشیات کو سمجھتے ہیں، انہیں وسائل کی کمی کا اندازہ ہے۔ تو مطلب انہیں دنیا کے چلنے کا طریقہ پتا ہے، بس اپنا رتبہ نہیں پتا۔ صحیح کہا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے آزادی، مواقع اور وسائل جیسی بنیادی چیزوں کی ضرورت تو بہرحال پڑے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ اچھا، تو ذاتی معلومات چھپانے اور عمومی معلومات دینے کا یہ جو انوکھا تجربہ ہے، یہ آخر کیوں ضروری ہے اور یہ انصاف قائم کرنے میں کیسے مدد دیتا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ہر قسم کے تعصب کو اور جو ایک بارگیننگ پاور ہوتی ہے نا، سودے بازی کی طاقت، اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ جب آپ کو اپنا رتبہ ہی نہیں پتا تو آپ ایسے اصول بنا ہی نہیں سکتے جو صرف آپ کے حق میں ہوں۔ کوئی بھی گروہ دوسرے کے خلاف سازش نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل وہ کیک کاٹنے والی مثال جیسی بات ہو گئی نا۔ کیک کاٹنے والی مثال؟ ذرا بتائیں اس بارے میں۔ مطلب فرض کریں میرے اور کسی اور کے درمیان ایک کیک تقسیم ہونا ہے، اور ہم ایک زبردست عام فہم سا اصول طے کرتے ہیں کہ جو شخص کیک کاٹے گا وہ اپنا ٹکڑا سب سے آخر میں اٹھائے گا۔ اب جو کیک کاٹ رہا ہے اسے نہیں پتا کہ اسے کون سا ٹکڑا ملے گا، تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ سارے ٹکڑے بالکل برابر کٹیں تاکہ اسے کوئی چھوٹا ٹکڑا نہ مل جائے۔ کیا یہ ویسا ہی نہیں ہے؟ بالکل، 100% ویسا ہی ہے۔ رالز کی کتاب کے مطابق یہ پیور پروسیجرل جسٹس ہے، مطلب خالص طریقہ کار کا انصاف۔ پیور پروسیجرل جسٹس۔ ہاں، یعنی جب آپ کی شروعاتی حالت مکمل طور پر منصفانہ ہو تو اس کے نتیجے میں بننے والے اصول بھی منصفانہ ہی ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نظریے کو جسٹس ایز فیئرنیس کہا جاتا ہے۔ تو چلیں، اب جبکہ میدان بالکل ہموار ہے اور کوئی بھی دھوکہ نہیں کر سکتا، کوئی اپنے لیے بڑا کیک کا ٹکڑا نہیں کاٹ سکتا، تو یہ عقلی افراد اصل میں کس قسم کے اصولوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔
اس حالت میں نا لوگ لامحالہ ایسے اصول منتخب کرتے ہیں جو سب کے لیے منصفانہ ہوں، اور خاص طور پر معاشرے کے سب سے کمزور اور پسماندہ افراد کے لیے۔ اچھا، وہ کمزوروں کا کیوں سوچیں گے؟ کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ پردہ ہٹنے کے بعد کہیں وہ خود ہی سب سے کمزور نہ نکلیں۔ کتاب بہت واضح کرتی ہے کہ اس حالت میں لوگ پرانے افادیت پسندی کے نظریے کو سختی سے مسترد کر دیں گے۔ افادیت پسندی یعنی یوٹیلیٹیرینزم، جس میں ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو؟ ہاں، افادیت پسندی کہتی ہے کہ اکثریت کے فائدے کے لیے مجموعی خوشی بڑھانے کے لیے کسی چھوٹی اقلیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ویل آف اگنورنس کے پیچھے تو کسی کو کیا معلوم کہ پردہ ہٹنے کے بعد وہ خود ہی اسی اقلیت میں شامل ہو جس کی قربانی دی جا رہی ہے۔ کوئی کیوں چاہے گا کہ وہ اس اقلیت کا حصہ بنے جس سے زبردستی کوئلے کی کانوں میں کام لیا جا رہا ہو تاکہ اکثریت خوش رہے؟ زبردست، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، اور اس بات کو کتاب میں ایک سائنسی اور فلسفیانہ بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ اسے میکسیمن رول یعنی میکسیمائز دا منیمم کہا گیا ہے۔ میکسیمن رول، ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال میں انسان ہمیشہ وہ فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کا بدترین انجام بھی قابل برداشت ہو۔ اچھا، یعنی انسان رسک نہیں لیتا؟ بالکل، اسے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ 2 جگہوں پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ایک کوئی کرپٹو کرنسی ہے جس میں آپ راتوں رات ارب پتی بن سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سڑک پر آ جائیں۔ اور دوسرا راستہ حکومتی بانڈز ہیں، جہاں بہت کم منافع ہے لیکن گارنٹی ہے کہ پیسے ڈوبیں گے نہیں۔ تو ایک عقلی انسان کیا چنے گا؟ ظاہر ہے وہ حکومتی بانڈز ہی چنے گا نا، تاکہ اگر برا وقت بھی آئے تو کم از کم سڑک پر تو نہ آئے۔ بالکل، اور اسی لیے وہ اوریجنل پوزیشن میں بھی برابری کے حقوق کا انتخاب کریں گے، تاکہ اگر وہ سب سے نچلے طبقے میں بھی پیدا ہوں تب بھی ان کے بنیادی حقوق تو بہرحال محفوظ ہوں۔ وہ ایک طرح کی انشورنس پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری اور زبردست بات ہے۔ مطلب اپنے ہی ڈر کو، اپنے ہی سیلف انٹرسٹ کو استعمال کر کے ایک منصفانہ نظام بنا لیا گیا۔ تو اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آج کے دور میں ہمارے قانون بنانے والوں کو اسی ویل آف اگنورنس کے پیچھے بٹھا کر قانون سازی کرنی پڑے، اور انہیں یہ نہ معلوم ہو کہ کل وہ معاشرے کے ایک طاقتور انسان کے طور پر جاگیں گے یا ایک غریب اور بے بس شہری کے طور پر، تو ہماری دنیا کے قوانین میں کتنی زبردست اور فوری تبدیلیاں آ جائیں گی، ہے نا؟ یقیناً پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ قانون کا رخ بالکل غریب اور کمزور کی طرف ہو جائے گا۔ تو اب اگلی حصے میں ہم بات کریں گے کہ آخر یہ لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کون سے خاص اصول وضع کرتے ہیں۔ ہم انصاف کے 2 بنیادی اصولوں اور مساوات اور مواقع کی برابری پر بات کریں گے۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ یہ ہماری اس سیریز کا حصہ نمبر 5 ہوگا۔ سنتے رہیے اور سوچتے رہیے۔ خدا حافظ۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم جان رالز کی مشہور کتاب اے تھیوری آف جسٹس پر مبنی اپنی سیریز کے حصہ نمبر 5 میں پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے انصاف کے 2 اصول، یعنی 2 پرنسپلز آف جسٹس۔ جی بالکل، اور یہ نشست بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ پچھلی نشستوں میں ہم نے رالز کے پردہ جہالت پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم معاشرے میں امیر ہوں گے یا غریب تو ہم کن اصولوں کا انتخاب کریں گے۔ ہاں، پردہ جہالت والی بات واقعی بہت گہری تھی۔ تو میرا مقصد آج یہ ہے کہ ہم ان پیچیدہ اصولوں کو ایک عام فہم انداز میں پیش کریں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ایک مثالی اور منصفانہ معاشرے کا خاکہ حقیقت میں کیسا نظر آتا ہے۔ صحیح۔ اور رالز کا دعویٰ ہے کہ پردہ جہالت کے پیچھے بیٹھا ہر سمجھدار انسان بنیادی طور پر 2 ہی اصولوں پر متفق ہوگا، اور آج ہم نے انہی پر بات کرنی ہے۔ تو پھر انتظار کس بات کا؟ سیدھا پہلے اصول کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی ہم انصاف کا لفظ سنتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں برابری کا ہی خیال آتا ہے۔ کیا رالز کا پہلا اصول اسی برابری کے بارے میں ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ رالز کا جو پہلا اصول ہے وہ کہلاتا ہے بنیادی آزادیوں کی مساوات، یعنی ایکول بیسک لبرٹیز۔ اس اصول کے تحت ہر انسان کو ان تمام بنیادی آزادیوں کا برابر حق ملنا چاہیے جو باقی سب کو حاصل ہوں۔
ہاں، بنیادی آزادیوں سے مراد جیسے بولنے کی آزادی؟ بالکل، بولنے کی آزادی، اپنی مرضی کا مذہب یا نظریہ اپنانے کی آزادی، ووٹ دینے کا حق اور ذاتی جائیداد رکھنے کا حق۔ رالز کہتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جی کوئی سمجھوتا نہیں، یہ آزادیاں سب کے لیے بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے، امیر اور غریب دونوں کے لیے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی بورڈ گیم کھیل رہے ہوں، جیسے لوڈو یا مونوپلی وغیرہ؟ ہاں، یہ مثال بڑی دلچسپ ہے، کیسے بھلا؟ دیکھیں نا، اس گیم کا سب سے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ قاعدے تمام کھلاڑیوں کے لیے بالکل برابر ہوں گے۔ کوئی ایک کھلاڑی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری باری 2 دفعہ آئے گی یا مجھے زیادہ آزادی ملنی چاہیے۔ سب کو برابری کی سطح پر کھیلنا ہوگا۔ زبردست، یہ واقعی بہت واضح مثال ہے، لیکن رالز اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ ایک اور تصور پیش کرتا ہے جسے ترجیحی ترتیب یا لیگزیکل پرائیورٹی کہا جاتا ہے۔ ترجیحی ترتیب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ جو پہلا اصول ہے آزادیوں والا، اس کو باقی تمام معاشی اصولوں پر ہمیشہ سبقت حاصل ہوگی۔ یعنی آپ آزادی کو صرف آزادی بچانے کے لیے محدود کر سکتے ہیں، معاشی فائدے کے لیے نہیں۔ اچھا، ایک سیکنڈ، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم زیادہ پیسے یا معاشی ترقی کے لیے اپنی ان آزادیوں کا سودا واقعی نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں، رالز کے نزدیک یہ سودا قطعی غلط ہے۔ لیکن فرض کریں غریب ملک ہے، وہاں کوئی آ کر کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے ووٹ کا حق اور بولنے کی آزادی چھوڑ دو تو میں ہر انسان کو گھر اور پیسہ دوں گا، تو کیا یہ جائز نہیں؟ نہیں، رالز کے نظام میں معاشی خوشحالی کے لیے ایسا معاہدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پردے جہالت کے پیچھے انسان یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے پیسے کے لیے آزادی دے دی تو کل کو وہی طاقتور حکومت اسے کسی بھی وقت کچل سکتی ہے۔ صحیح۔ انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے اور آزادی اس کی بنیاد ہے۔ چند لوگوں کی آزادی چھین کر اکثریت کے لیے معاشی فائدہ حاصل کرنے کو ہم انصاف نہیں کہہ سکتے۔ چونکہ معاشی برابری ایک الگ مسئلہ ہے، تو یہ بحث ہمیں قدرتی طور پر دوسرے اصول کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آزادی تو آپ نے سب کو برابر دے دی، مگر معاشی میدان میں تو سب برابر نہیں ہوتے۔ کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، تو رالز اس کو کیسے سنبھالتا ہے؟ یہیں سے رالز کا دوسرا اصول آتا ہے۔ رالز جانتا ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک جتنا پیسہ یا طاقت نہیں ہوتی، اس لیے دوسرا اصول کہتا ہے کہ معاشرتی اور معاشی فرق ایسے ہونے چاہیے کہ سب کے لیے آگے بڑھنے کے موقع برابر ہوں۔ یعنی عہدے اور نوکریاں سب کے لیے کھلی ہونی چاہیے؟ جی، جسے فیئر ایکوالٹی آف اپرچونٹی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ رالز روایتی میرٹ سے اتفاق نہیں کرتا۔ مطلب ہم تو میرٹ کو ہی سب سے بڑا انصاف مانتے ہیں نا، کہ جس کے نمبر زیادہ آئیں گے وہ آگے نکل جائے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، مگر رالز ایک تصور دیتا ہے جسے وہ قدرتی لاٹری یا نیچرل لاٹری کہتا ہے۔ اس کے مطابق ذہانت، طاقت یا کسی امیر گھرانے میں پیدا ہونا محض ایک اتفاق ہے، کوئی کمال نہیں۔ قدرتی لاٹری، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اگر ایک بچہ غریب گھر میں پیدا ہوا، اسے اچھا سکول نہیں ملا، اور دوسرا ایک ارب پتی کے گھر پیدا ہوا، اسے بہترین ٹیوٹرز ملے، تو میرٹ کے امتحان میں امیر کا بچہ ہی جیتے گا نا۔ ہاں، ظاہر ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی بہت آگے تھا۔ تو رالز کہتا ہے کہ روایتی میرٹ اس دوڑ کو فیئر کہے گا، لیکن اصل میں یہ صریح ناانصافی ہے، کیونکہ دونوں کی دوڑ ایک ہی سٹارٹنگ لائن سے شروع نہیں ہوئی۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اگر ہم سب کو برابر مواقع دے بھی دیں، یعنی حکومت سب کو ایک جیسی بہترین تعلیم دے دے، پھر جن کے پاس قدرتی طور پر ذہانت زیادہ ہے وہ تو پھر بھی زیادہ کما لیں گے، تو کیا یہ مکمل انصاف ہوا؟ یہ آپ نے بہت زبردست تنقیدی سوال اٹھایا ہے، اور یہ سوال سیدھا دوسرے اصول کے سب سے اہم اور انقلابی حصے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جسے اصول فرق یا ڈفرنس پرنسپل کہا جاتا ہے۔ اصول فرق یہ کیا کہتا ہے؟ اس اصول کے مطابق معاشرتی اور معاشی فرق صرف اور صرف اسی صورت میں جائز ہیں جب ان سے کمزور طبقے کو زیادہ فائدہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ذہین ہے اور وہ بہت پیسہ کما رہا ہے تو وہ تبھی جائز ہے جب اس کا فائدہ غریبوں کو بھی پہنچے۔ 100% درست۔ ماہرین مانتے ہیں کہ یہ اصول معاشرے میں انصاف کو یکسر بہتر بناتا ہے۔
یہ معاشرے کو ایک بے رحم مقابلے کی دوڑ کے بجائے باہمی تعاون یا ریسپروسٹی کے نظام میں بدل دیتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کا تصور ہے۔ بالکل، ایک ڈاکٹر، انجینئر یا کاروباری شخص کا زیادہ کمانا تبھی جائز ہے جب ان کی اس مراد یافتہ حیثیت کے نتیجے میں معاشرے کے سب سے غریب اور پسماندہ افراد کی زندگی میں بہتری آئے۔ صحیح۔ اگر امیر کے امیر تر ہونے سے غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ معاشی فرق رالز کے نزدیک کھلی ناانصافی ہے۔ میں اس پر سوچ رہی تھی اور مجھے کتاب سے ماخوذ ایک مثال یاد آ رہی ہے، خاندان والی مثال۔ جی بالکل، بتائیے۔ ایک مثالی خاندان میں کوئی بھی فرد اکیلے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا جب تک کہ اس سے خاندان کے باقی کمزور افراد کا بھی بھلا نہ ہو، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی ایک بڑا بھائی اس وقت تک مہنگا کھانا نہیں کھاتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھر چکا ہے۔ رالز کا یہ اصول فرق دراصل اسی خاندانی اصول کو پورے معاشرے پر لاگو کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ رالز یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہماری قدرتی ذہانت پر ہمارا کوئی حق نہیں، وہ پورے معاشرے کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تو معاشرے میں بغاوت اور حسد ختم ہو جاتا ہے۔ واقعی، اگر میں آج کی اس پوری علمی نشست کا خلاصہ کروں تو رالز کے یہ دونوں اصول، یعنی بنیادی آزادی اور اصول فرق، دراصل ان قدرتی اور معاشرتی خلیجوں کو پاٹنے کا نام ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم سب بس ایک اتفاق کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے کتاب سے ماخوذ ایک گہرا اور غور طلب خیال چھوڑنا چاہوں گا۔ رالز نے اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ واقعی نسل در نسل ان اصولوں کی پیروی کرے تو مستقبل میں وہ جینیات یا یوجینکس پر بھی غور کر سکتا ہے۔ ہاں، یوجینکس یعنی انسانوں کے جینز کو بدلنا؟ جی، یا قدرتی صلاحیتوں کے ارتقاء پر غور کرنا۔ ذرا سوچیں، کیا انسانیت کبھی اس مقام پر پہنچ سکتی ہے جہاں نہ صرف حقوق بلکہ قدرتی صلاحیتیں اور ذہانت بھی سب کی یکساں ہوں؟ کیا ہم قدرتی لاٹری کو سائنس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے؟ او مائی گاڈ، یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہم سب ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگ رہا ہے، لیکن فلسفے کے لحاظ سے بہت گہرا ہے۔ بالکل، یہ رالز کی تھیوری کی ایک بہت ہی دور رس سوچ ہے۔ خیر، اس پر تو ہم سب کو غور کرنا پڑے گا۔ آج کی یہ نشست بہت ہی شاندار رہی۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے معاشرتی اداروں میں انصاف، مساوات اور جمہوریت۔ یہ اس سیریز کا آخری حصہ نمبر 6 ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اور خوش آمدید کوئک لٹ سمریز میں۔ یہ چینل دنیا کی اہم سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی بالکل، اور آج کی ہماری یہ گفتگو بہت خاص ہونے والی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ جان رالز کی مشہور کتاب اے تھیوری آف جسٹس پر مبنی ہماری اس سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ طویل سفر رہا ہے یہ۔ بالکل طویل رہا ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مشن ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ اس سارے نظریے کا یعنی انصاف کا اطلاق معاشرے میں اصل میں ہوتا کیسے ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ہوا میں اڑتے فلسفے تو ہم نے بہت ڈسکس کر لیے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خاکہ ہم نے کچھ یوں رکھا ہے کہ اس میں 5 اہم نکات شامل ہوں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ انصاف کا مقصد معاشرے میں مساوات پیدا کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ اداروں کو ایسے بنانا چاہیے کہ سب کو آگے بڑھنے کے برابر مواقع ملیں۔ اور تیسرا یہ کہ تعلیم، معاشی مواقع اور سیاسی آزادی مطلب یہ سب کے لیے ہونی چاہیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں۔ اور چوتھا، جو میرا پسندیدہ ہے، کہ ایک منصفانہ معاشرہ وہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ہاں، اور پانچواں اور آخری نقطہ یہ کہ انصاف دراصل معاشرے کے استحکام اور ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ انصاف کیا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اسے معاشرے کے بنیادی ڈھانچہ، جسے ہم بیسک سٹرکچر کہتے ہیں، اس میں کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ مطلب ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ انصاف کا
بنیادی مقصد معاشرے میں مساوات پیدا کرنا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو کافی کھٹکتا ہے۔ اگر ہم سب قدرتی طور پر مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو مساوات کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ کھلاڑیوں کو اضافی پوائنٹس دے دیے جائیں۔ کوئی بہت ذہین ہے، کوئی جسمانی طور پر مضبوط ہے، تو برابری کہتے ہوگی؟ یا جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ رالز یہ نہیں کہتا کہ یہ قدرتی فرق یا خاندانی پس منظر ناانصافی ہے۔ اچھا، وہ اسے ناانصافی نہیں مانتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ رالز کے نزدیک یہ محض ایک قدرتی حقیقت ہے، اسے وہ نیچرل لاٹری کہتا ہے، اور قرآن اندازی میں کسی کا انعام نکل آنا ناانصافی تو نہیں ہوتا نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو پھر ناانصافی کس چیز کا نام ہے؟ ناانصافی یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، یعنی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ، وہ ان خاندانی یا قدرتی فوائد کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اوہ، تو مطلب مسئلہ انسانوں کے قدرتی فرق میں نہیں بلکہ اداروں کے برتاؤ میں ہے؟ بالکل۔ اگر ایک تعلیمی نظام صرف اس بچے کو موقع دے رہا ہے جو امیر گھر میں پیدا ہوا تھا، تو دراصل وہ ادارہ ناانصافی کر رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ اداروں کو اس طرح ترتیب دیا جانا چاہیے کہ سب کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع ملیں، چاہے ان کا ابتدائی پس منظر کچھ بھی ہو۔ اسے رالز فیئر ایکوالٹی آف اپرچونٹی کا نام دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر اداروں کو ایسا بنانا ہے تو ان کو چلانے کے لیے آخر کون سے اصول ہونے چاہیے؟ کوئی تو پیمانہ ہوگا۔ ہاں، رالز نے دو بہت بنیادی اصول پیش کیے ہیں۔ پہلا اصول تو سیدھا سا ہے، سب کے لیے بنیادی آزادی۔ بنیادی آزادی مطلب؟ یعنی سیاسی آزادی، بولنے کا حق، ووٹ دینے کا حق، اور یہ اصول سب سے اوپر ہے۔ کسی بھی معاشی فائدے کے لیے آپ کسی کی آزادی نہیں چھین سکتے۔ یعنی کوئی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم تمہیں سڑکیں دیں گے، بس تم ووٹ کا حق چھوڑ دو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا اصول، یہ بہت دلچسپ ہے، سماجی اور معاشی عدم مساوات۔ یعنی یہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے، ہاں، یہ فرق صرف اور صرف اسی صورت میں جائز ہے جب یہ معاشرے کے سب سے کمزور اور پسماندہ طبقے کے فائدے میں ہو۔ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اسے اس نے ڈفرنس پرنسپل کا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس کا عملی اطلاق کیسے ہوگا؟ مطلب کیا تعلیم، معاشی مواقع واقعی سب کے لیے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو رالز واضح کرتا ہے کہ تعلیم، معاشی مواقع اور سیاسی آزادی صرف چند لوگوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ تو ریاست اس کے لیے کیا کرے گی؟ ریاست کا ایک باقاعدہ ڈسٹریبیوشن برانچ، مطلب تقسیم کا ایک شعبہ ہونا چاہیے، جو کیا کرے گا؟ وہ وراثت اور دولت کے بہت زیادہ اکٹھا ہونے کو روکے گا، تاکہ سیاسی آزادی کی قدر برقرار رہے۔ بالکل، کیونکہ جب دولت چند ہاتھوں میں جاتی ہے تو وہ سیاست کو خرید لیتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، اور یہ کافی سخت تنقید ہے جو اکثر ہوتی ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اس کی کمائی کا حصہ کسی اور کو دے دیا جائے؟ کیا یہ اس محنتی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ اچھا، یہ ایسا سوال ہے جو اکثر کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام کے حامی اٹھاتے ہیں۔ ہاں، مطلب کسی نے محنت کی تو ریاست کیوں چھینے؟ رالز اس کا بڑا زبردست جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر یا صرف ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے بڑھے۔ تو پھر کیا ہے معاشرہ؟ رالز کے نزدیک ایک منصفانہ معاشرہ وہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی محنت کرنے کی صلاحیت بھی ایک حد تک آپ کے حالات اور ماحول کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مطلب اگر میں محنت کر پا رہا ہوں تو اس میں میرے اچھے بچپن یا خوراک کا بھی ہاتھ ہے؟ بالکل، اس لیے وہ محض ایک فلاحی ریاست یا ویلفیئر اسٹیٹ کی بات نہیں کرتا جو صرف غریبوں کو تھوڑی سی خیرات یا بے روزگاری الاؤنس دے کر خاموش کرا دے۔ ہاں، آج کل فلاحی ریاست کا ماڈل ہی تو چل رہا ہے کئی جگہوں پر۔ جی، لیکن رالز ایک پراپرٹی اوننگ ڈیموکریسی یعنی ملکیت رکھنے والی جمہوریت کی بات کرتا ہے، جہاں سرمائے اور وسائل کی ملکیت شروع سے ہی وسیع پیمانے پر بکھری ہوئی ہو۔ یا یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی کو صرف مچھلی کھانے کو نہ دیں، بلکہ سب کو مچھلی پکڑنے کا کانٹا اور تالاب تک برابر رسائی دیں۔
کیا بہترین مثال دی ہے آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. کھیل کے آخر میں غریبوں کو خیرات دینے کے بجائے کھیل کے شروع میں ہی سب کو وسائل میں حصہ دار بنایا جائے. ارے واہ، تو اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ جب نظام اس طرح کا ہو تو معاشرے میں ایک تو حسد یا جلن کم ہوتی ہے. ظاہر ہے جب سب کو برابری نظر آ رہی ہوگی. ہاں، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی عزت نفس یا سیلف ریسپیکٹ بحال رہتی ہے، جو کہ رالز کے نزدیک کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم سماجی اثاثہ ہے. لیکن ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا واقعی ایسا معاشرہ عملی طور پر قائم رہ سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب انسان کی فطرت کیا اتنی خود غرض نہیں ہے کہ وہ اس مثالی نظام کو اپنے لالچ کی وجہ سے تباہ کر دے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، استحکام یا اسٹیبلٹی کا سوال. رالز بتاتا ہے کہ انصاف معاشرے کے استحکام اور ترقی کے لیے صرف اچھا ہی نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے. تو وہ انسانی فطرت کے اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے؟ وہ کتاب میں باقاعدہ کچھ نفسیاتی قوانین کا حوالہ دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ادارے ان کے مفاد میں منصفانہ کام کر رہے ہیں نا، ہاں، تو ان کے اندر فطری طور پر ان اداروں پر اعتماد اور وفاداری پیدا ہوتی ہے. انسان صرف خود غرض نہیں ہے، وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. مطلب اگر نظام میرے ساتھ انصاف کرے گا تو میں بھی بدلے میں ایماندار بنوں گا؟ بالکل. استحکام طاقت یا خوف سے نہیں آتا. اگر آپ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ عارضی ہے. صحیح. حقیقی استحکام تب آتا ہے جب ہر شہری کو یہ اندر سے یقین ہو کہ یہ نظام، یہ ادارے اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، اور یہی چیز پھر معاشرے کو ایک لمبی اور پائیدار ترقی کی طرف لے جاتی ہے. ارے واہ، یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بحث ہے. اگر میں آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں اور پوری کتاب کا خلاصہ بس 1-2 جملوں میں پیش کروں، جی ضرور. تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ جان رالز کا یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک منصفانہ اور برابر معاشرے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. اور وہ محض وسائل کی تقسیم نہیں ہے. بالکل، یہ محض وسائل کی تقسیم کا نام نہیں، بلکہ انسان کے عزت نفس اور باہمی تعاون کے ایک مضبوط ڈھانچے کا نام ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں ہمارے معاشی اور سیاسی ادارے اکثر خود غرضی اور طاقتور کے حق میں جھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، کیا ہم واقعی ایک منصفانہ معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، یا ہمیں اپنی شروعاتی لائن یعنی سٹارٹنگ لائن کو مکمل طور پر دوبارہ کھینچنے کی ضرورت ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے سوچنے کے لیے. جی ہاں، اگر آپ کو یہ خلاصہ مفید لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید علمی کتابوں کے خلاصوں کے لیے کوئک لٹ سمریز کو سبسکرائب کریں.